बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान भर से ताज़ा तरीन इत्तलाआत आप तक पहुंचा रहे हैं जी। ताज़ा तरीन खबरें हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क भर में एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। उसकी रीज़न है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। एक मुतनाज़े फैसले के नतीजे में उनको सज़ा सुनाई गई और फिर फिल फौर गिरफ्तार किया गया। अब बहुत सारी और इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि उस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और उस फैसले को तहरीर किसने किया, कैसे किया और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कैसे हुआ। बहुत सारी मालूमात हमारे पास पहुंची हैं, वो सारी की सारी आपसे शेयर करते हैं क्योंकि उसके बाद ये फैसला जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगा। इमरान खान साहब की नाअहली जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी और ये जो फैसला है ये 2-3 तारीखों पे ही उड़ा दिया जाएगा और ये सिर्फ ओपन कोर्ट में इस पे बहस होने की देर है। इसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं, बहुत सारी बदनीयती मौजूद है, बहुत सारा तासुब मौजूद है जो कि सामने आ चुका है रिकॉर्ड पे। कुछ चीजें आपके सामने शेयर करता हूं, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का गिरफ्तारी से पहले का पैगाम सुन लें कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले क्या पैगाम दिया और वो जरा सुनिएगा जी। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूं, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती। गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियां जमीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की गुलामी से हमें आजाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आजाद किया था अदल और इंसाफ देके। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक की, आपकी आजादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आजादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूं जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। तो ये थे इमरान खान साहब। आपने देखा कि ये रात को अपना पैगाम रिकॉर्ड करके सोए थे। उनको पता था कि अगले दिन सुबह उनको गिरफ्तार करना है और हर सूरत में फैसला आना ही आना है। उसकी वजह यह कि जो आपने उनकी गिरफ्तारी की तस्वीर देखी वो भी जरा देख लीजिएगा। गिरफ्तारी के वक्त वो ट्रैक सूट में है और नींद की हालत में है, यानी वो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। और उसके बाद उनको जगाया गया। उनकी गिरफ्तारी कैसे आई वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि उनके फौरी क्योंकि ये तो उनको अंदाजा था कि उनको गिरफ्तार किया जाना है, इसलिए वो अपनी आराम से नींद पूरी कर रहे थे। और हुआ ये है कि फैसला तकरीबन 12 बज के कुछ मिनट पे वो आए हैं ख्वाजा हारिस साहब के जूनियर वकील कोर्ट रूम में, और उन्होंने आके बताया कि ख्वाजा हारिस साहब आपके पास आ रहे हैं, कोर्ट रूम में आ रहे हैं, इसका इंतजार कर लें। वो आके आर्गूमेंट्स करेंगे और वो आके अदालत को बताएंगे। और उसके बाद बजाय इसके कि इंतजार किया जाता है, उन्होंने कहा जी 12:30 बजे तक आ गए तो ठीक है, वरना मैं फैसला सुना दूंगा। तो फैसला 12:30 बजे कहा गया जी फैसला रिजर्व हो गया और उनका जो हक दिफा तो पहले ही खत्म हो गया था। ख्वाजा हारिस साहब का भी इंतजार नहीं किया गया कि वो, क्योंकि पूरा दिन पड़ा था और अभी उसमें हो सकता था, कोई इशू नहीं था कि 2 घंटे बाद भी हो सकता था, लेकिन वो फैसला 12 बज के कुछ मिनट पे सुना दिया गया। 12 बज के 30 मिनट पे महफूज किया गया और उसके चंद मिनट बाद ही फैसला सुना दिया गया। और फैसले में लिखा हुआ है कि ये 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला है। और जो 30 सफ़हात हैं, अब आपको बताऊं कि फैसला सुनाया, जब ये कहा जा रहा है ना कि ये फैसला पहले से लिखा हुआ मौजूद था और ये आज हर सूरत में सुनाना था और इसमें कोई डिले नहीं होना था, बल्कि मेरी इत्तला के मुताबिक तो कल सुनाया जाना था 4 तारीख को, और 4 और 5 को तो कम चांसेस है, 4 तारीख को ही ये मामला खत्म करना था, लेकिन 4 को नहीं हो सका तो इसलिए आज सुना दिया गया।
اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے خواجہ حارث صاحب کے جونیئر وکیل آئے، انہوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب آ رہے ہیں، انتظار کر لیں، لیکن ان کا انتظار نہیں کیا گیا اور ان کہا گیا کہ 12:30 بجے تک آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے۔ 12:30 بجے کہا گیا کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد ٹھیک چند منٹ کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا، اور وہ بھی 30 پیج کا۔ اب جو طریقہ کار ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے خواجہ حارث صاحب کے آرگومنٹس ہونے تھے، اس کے بعد ہی جج صاحب مائنڈ اپنا اپلائی کرتے ہیں کہ جناب سرکاری وکیل نے یہ دلائل دیے اور مخالف وکیل نے یہ دلائل دیے، اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب سے کوئی انہوں نے کوئی سوال کرنے ہوں گے، کوئی گواہان کا، اور اس کے بعد ابھی یہ بھی طے ہونا باقی تھا کہ ابھی تو فیصلہ ہونا تھا، جو آرگومنٹ ہونے تھے وہ ہونے تھے قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس پہ بحث ہونی تھی، وہ بھی بلڈوز کر دیا گیا، اور خواجہ حارث صاحب کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، ان کے آرگومنٹس بھی نہیں سنے گئے، اور پہلے سے تحریر شدہ فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اس کی ریزن یہ کہ جو 30 صفحات ہیں، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب جو ہے اپنے ریڈر کو نوٹ کرواتے ہیں، ڈکٹیشن دیتے ہیں، اور وہ شارٹ ہینڈ میں ہی صحیح لیکن وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ 30 پیج کی ڈکٹیشن ہوئی، اس کے بعد وہ آگے ٹائپ کر کے وہ جج ٹائپ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں سے ایرر دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی غلطیاں تو نہیں ہیں، پھر اس میں ریفرنس ڈالے جاتے ہیں، کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، یہ سارے کا سارا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا پرنٹ نکلتا ہے، پھر جج صاحب دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ 2-3 دفعہ اس میں ایکسرسائز کی جاتی ہے لکھنے پڑھنے کی، اور اس کے بعد پروف ریڈنگ کرنے کے بعد جب فائنلی ہو جاتا ہے، ورڈکٹ آ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ ٹھیک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، اب اس کو اناؤنس کر دیا جائے۔ اس پہ چند گھنٹے لگتے ہیں، کم از کم بھی لگیں تو چند گھنٹے لگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں یا سپریم کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں، جب ججمنٹ ریزرو کر لی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کئی گھنٹے کا وقفہ آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے ججوں نے سوچا نہیں ہوتا، جج صاحبان نے، کہ میں نے یہ فیصلہ دینا ہے، وہ آرگومنٹ سننے کے بعد جاتے ہیں، اس کے بعد مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کرنی ہے، سوچتے ہیں، پھر ریفرنس تلاش کیے جاتے ہیں، پھر ریفرنس نکالتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دی جاتی ہیں ریڈر کو، وہ ساری کمپائل کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے پروسیس چلتا ہے، تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو لیکن آج کا جو فیصلہ آیا وہ کئی گھنٹے نہیں لگے، بلکہ چند منٹوں میں سب کچھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ تو 30 پیج کا صفحہ، 30 پیج کا ججمنٹ یہ اس طریقے سے سنایا گیا۔ اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے ججمنٹ موجود تھی اور اس کو صرف ایک رسمی کاروائی پوری کرنی تھی، وہ کی گئی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ، جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیان آپ کے تک پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، وہ رات کو یہ بیان ریکارڈ کروا کے سوئے تھے، اور اس کے بعد آج کا آپ ان کا ٹریک سوٹ دیکھ لیں، جس ٹریک سوٹ میں اور جس حالت میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ پہلے سے موجود تھے، اور ان کو بتایا گیا کہ جی آ گئے ہیں اور آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے، تو گرفتار کرنے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ تو ٹھیک ہے گرفتار کر لیں، اور اس میں کیا ہے۔ اور اس میں بھی پھر جلدی دروازہ توڑا گیا، اور دروازہ توڑ کے اندر طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارے کا سارا جو چشمدید لوگ ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے یوٹیوب پیج پہ ایک وہ بھی کر دیا ہے، چشمدید آنکھوں کا حال، وہ بھی سارا وہاں پہ کر دیا اپلوڈ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں آ رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا، اس کے بعد پھر ایک اور بدنیتی جو ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وکلا بھی اب بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے، لیکن اس پروسیجر کو بھی فائنل کیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد پہلے سے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، وہ چھٹی پر تھے، وہ ان کو پتا تھا کہ یہ کام ہونا ہے۔ پھر یہ آنن فانن اسلام آباد سے آئی جی پنجاب تھے، آئی جی اسلام آباد تھے نہیں، دوسرے افسر تھے۔ پھر یہ فیصلہ جب طے ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ باقاعدہ طور پہ ایک آفیشیل وے ہے کہ آئی جی تک پہنچایا جاتا ہے اور گورنمنٹ تک پہنچایا جاتا ہے، جس کنسرن آدمی، پھر جیل حکام تک پہنچایا جاتا ہے، پھر یہ سارے کا سارا کام ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب تک پہنچ چکا تھا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہی اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ چند منٹ کے اندر یعنی ادھر سے 12:44 پہ فیصلہ آتا ہے، ادھر 1:10 پہ، یعنی کہ ٹھیک 24 منٹ بعد، چند منٹ کے بعد لاہور میں زمان پارک میں پولیس بھی پہنچ جاتی ہے، ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے، چند منٹ کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ یہ فیصلہ آئی جی اسلام آباد تک آنا تھا۔ اگر وہ فیصلہ فیکس بھی کرتے تو بھی ٹائم لگنا تھا، کیونکہ ہائی کورٹ سے آئی جی تک فیصلہ پہنچنا ہے، آئی جی نے ظاہر ہے آگے پھر فردر اس کی کاروائی کرنی ہوتی ہے، پروسیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا کام ایک سائڈ پہ پڑا رہا۔
اب اس کو آئی جی لاہور کو، پھر پولیس، لاہور پولیس ایکٹیو ہو گئی، ان کو آنن فانن یہ سارا گرفتار کیسے کیا گیا، یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ کیا گیا، اور بنیادی مقصد صرف ایک ہی تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ اب احتجاج ہو رہا ہے اور ملک بھر میں ہو رہا ہے، انٹرنیٹ سروس بھی کہیں کہیں معطل ہے، اور کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور اس کو، اور یہ سارا کام کیوں کیا گیا، اور دنیا بھر سے یہ خبر دنیا بھر میں پھیل چکی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ اس کو خبر کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے اس کی کوریج کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس خبر کو صرف ایک ہی نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ اس کے اگینسٹ نہیں جانا، اس فیصلے کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، کچھ آوازیں، اور زیادہ نہیں، وہ بھی بڑے دبے الفاظ میں۔ تو بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے جی، یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں لیکونز بہت ہیں۔ اگلی بات آپ کو بتا دوں، اب اس میں بہت زیادہ لیکونز بہت ہیں، اس میں خامیاں بہت ہیں، اس میں سکم بہت ہیں، اور 12:44 پہ فیصلہ سنایا گیا، 1:10 پہ عمران خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور 1:03 پہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنے کی تیاری کر لی، اور اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی، اور لاہور سے پھر واپس بھی لے آئے، اور اڈیالہ جیل بھی منتقل کر دیا۔ یہ سارے کا سارا ایک لینتھی پروسیس جو تھا، اس کو جس بدنیتی سے کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کو الٹیمیٹلی فائدہ دیں گی، اور اس کی ریزن یہ ہے، فائدہ اس لیے دیں گی کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی بھی یہ توہین ہوئی ہے، ایون چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے فیصلے کی توہین کی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کی توہین پہ کوئی بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے، ورنہ تو جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑ کے اور تشدد کر کے اور عدالتی عملے پہ تشدد کر کے جیسے اٹھایا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس کو غیر قانونی اور اس کو اغوا قرار دیا تھا، تو اس لیے یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قانونی قرار دے دیا تھا، اس گرفتاری کو، تو اس لیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے خاص طور پہ کہ ان کو اپنی ڈگنیٹی کے لیے، اپنی جوڈیشری کی ڈگنیٹی کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور اس پہ سخت ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ اگر ایک ٹرائل جج جو ہے وہ ایک اپنے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا، اپنے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانتا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننے کے لیے تیار، اور وہ کرتا ہے جو پہلے سے تیار شدہ ہے، تو پھر سوچنا پڑتا ہے یہ سارے کے سارے معاملات۔ تو بہرحال جی یہ خبر دی گئی ہے۔ اب جاتی عمرہ میں بھی کافی خوشی منائی جا رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی کافی مطمئن ہیں کہ جناب اچھا ہوا، اب ان کی واپسی کی وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری واپسی کی شاید کوئی سبیل بن سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس حکومت نے اس لیے بھی گرفتار، اسی حکومت میں اس لیے جلدی فیصلہ اس لیے کروایا گیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آئے گا، اگر اس دور میں یہ کام ہوتا تو پھر نگراں حکومت پہ بہت سارے سوالات اٹھنے تھے، اس لیے یہ پہلے کر لیا گیا۔ اب ہونا کیا ہے، ہونا یہ ہے کہ یہ منڈے تک معاملہ چلا گیا، اور منڈے کو اب دیکھنا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اسلام آباد۔ اب تو پروسیجر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پروسیجر کے تحت اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور ایک سپریم کورٹ میں یہ 2 آرڈر چیلنج ہوں گے، لیکن حکومت کے ارادے جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے خطرناک ہیں، وہ ان کو لمبے عرصے تک گرفتار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ احتساب عدالت نے 10 تاریخ تک ان کی درخواست ضمانت جو عبوری ضمانت اس میں توسیع کر دی ہے، اب نیب جو ہے اس میں 10 تاریخ تک ان کو گرفتار نہیں کر سکتا، ان کو گرفتاری نہیں ڈال سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 4-5 دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، ملک بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے، برطانیہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کے بھی شہروں میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بڑے شہر، وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ جو فورسز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔